नाज़रीन, प्रोग्राम सितारे हमारे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सा परवेज़, और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। लोग उनसे बात करते हुए काफ़ी सोच समझ के बात करते हैं, और मैं भी आज फुल तैयारी के साथ आई हूँ ताकि उनकी ताबड़तोड़ जुगतों का सामना आसानी से कर सकूँ। तो आइए आपको मिलवाते हैं जनाब सखावत साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं आपकी लाइफ के मुतालिक, आपकी जर्नी के मुतालिक। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किस उम्र में स्टार्ट किया, और क्या आपकी फैमिली में पहले भी आपसे कोई इस फील्ड से वाबस्ता रहा है? नहीं, खैर फैमिली में तो पहले कोई नहीं था, मतलब बाप दादा बहन भाई बच्चे कोई भी इस फील्ड में नहीं था। मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा अल्लाह खैर करे बड़ा भाई है बाबा गुग्गू साईं जुएज, उनको फिल्मों में मतलब शौक़ था एज ए एक्टर और एज ए फाइटर काम करने का। तो उस दौर में वो किंग फू बड़ा चला हुआ था, ब्रूस ली को लोग बहुत देखते थे, कराटे का बड़ा एक था। तो जितने भी नौजवान लड़के होते थे वो बॉडी बनाते थे और किंग में किंग करते थे, वो ब्रूस ली की तरह नान चाकू को ऐसे ऐसे वो घुमाते थे। तो मेरा बड़ा भाई भी इसी मतलब उनको शौक़ था फाइट करने का, और फाइटर भी रहा वो इधर इंडस्ट्री में आके कुछ अरसा वो इंडस्ट्री में भी रहा, एज ए फाइटर काम किया उन्होंने। तो मेरे वालिद मोहतरम अब्बा जी जो कि मतलब इस काम को वो दौर कुछ ऐसा था, अच्छा नहीं समझते थे, तो उनको लाहौर से आकर वापस ले गए। फिर उसके बाद वो बिल्कुल खैर बात कह दिया उन्होंने इस फील्ड को। तो मेरा आना कुछ ऐसे हुआ कि मैं कोई 10-12 साल की एज होगी तकरीबन। तो स्कूल में भी 2-3 साल हुए थे अभी जाते हुए, तो बल्कि ज़्यादा ही हो गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा दिल नहीं लगता था। अच्छा। शरारतें और नज़में वगैरह बना के जो कि कह दो किताबों में लिखी होती थी, उसकी तर्ज़ें बनाकर सुना देनी उस्ताद को। तो वो फ़नी सा एक बच्चा समझते थे मुझे। अच्छा। तो मुझे तो खैर उम्मीद भी नहीं थी, कोई टारगेट भी नहीं था कि इधर आना है ये करना है, लेकिन हालात व वाक़यात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि अल्लाह ताला को ये मंजूर था और उनकी रहमत हुई और इस फील्ड में आ गया। अगर कई इंटरव्यूज़ में लोग मुझे ये पूछते अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होता, क्या होते आप, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं एक्टर ना होता तो मैं खरादिया होता, बैटरियों का काम कर रहा होता, क्लच प्लेटें बनाता, और खराद के काफ़ी काम में अल्लाह की रहमत से हुनर है वो भी मैं जानता हूँ और वो काम भी मैं करता रहा हूँ। अगर ये ना होता तो वो होता कि एक अल्लाह ताला ने बंदे का रिस्क लिखा होता है किसी लाइन में, किसी फील्ड में, तो फिर मालिक खुद ब खुद उसको उधर के रास्ते बना देता है। तो इसी तरह वो रास्ते बनते गए और आहिस्ता आहिस्ता 91 में मैंने कमर्शियल ड्रामा किया, टिकट पर था जो फैसलाबाद में, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल जो अब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के नाम से उस पर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पे ड्रामे होते। उस वक्त वहाँ पे मतलब थिएटर पे वो हॉल वगैरह नहीं बने हुए थे, हम कच्ची मिट्टी का स्टेज बना के उस पर काम किया करते थे। तो वहाँ से आगाज़ किया, तो उसके बाद फिर आहिस्ता 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 चलते अल्लाह ताला ने मुझे कोई पता नहीं किसकी दुआएं, किसकी मोहब्बत है, किसका कोई ऐसा किया, बल्कि कुछ भी नहीं किया मैंने तो कोई माँ बाप की दुआएं यहाँ तक ले आई आपको यहाँ तक। जी। सर आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कॉमेडियन बनने के लिए? किस चीज़ ने आपको कॉमेडी करने की तरफ माइल किया, या फिर फैसलाबाद की फ़िज़ा ही ऐसी है कि हर कोई कॉमेडियन बन जाता है? फैसलाबाद की खैर मट्टी ऐसी है कि वहाँ पे कॉमेडी निकलती है, बनती है। वैसे लोग बात कर रहे होते तो कॉमेडी हो रही होती है। तो रहा कि मैं किनको देखता था, मुझे फ़िल्में देखने का शौक़ था। उस दौर में फ़िल्म अपना सिनेमे बहुत ज़्यादा थे फैसलाबाद में, तो मेरे घर के करीब ही 4-5-6 सिनेमे थे। तो हम छोटे छोटे भी होते थे, एक तो मोहल्लेदारी लोग जानते भी थे, सिनेमे में चले जाना, टिकट भी लेनी, फ़िल्म देखने का बड़ा शौक़ था। तो कॉमेडी जो मुझे मुनव्वर शरीफ साहब को मैंने बहुत देखा, वो एक मेरे दिल में एक लगते थे
ان کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے یوں فیل ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں میں ہی ہوں، میرے جیسے ہیں کوئی. لیکن وہ تو بہت بڑے فنکار تھے، بہت بڑا نام تھا، اور ماشاءاللہ اللہ کی خاص عطا تھی ان پر. ان کے بعد رنگیلا صاحب، ان سب کو جب فلموں میں دیکھتا تھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. تو منور ظریف صاحب کو میں نے زیادہ فالو، مطلب وہ فالو بھی نہیں کیا، وہ خود ہی میرے اندر اترے ہوئے تھے. ان کو میں دیکھتا تھا تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے تھے. تو ان کی ساری فلمیں میں تقریباً، خیر اس وقت تو وہ فوت ہو چکے تھے جب میں فلمیں دیکھنی شروع ہوئی. تو مجھے جب ہوش آئی تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے. تو ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر میں ان سے متاثر ہوا. پھر اس کے بعد تھیٹر کی دنیا میں آئے ہیں تو یہاں پر اللہ جنت نصیب کرے امان اللہ صاحب، جو ایک ہسٹری کا نام ہے، ایک اکیڈمی کا نام ہے، وہ میرے لیے، میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان، کیونکہ میرے ساتھ ان کی بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، اور ان کے ساتھ میری ایک تار، جس کو کہتے تار جڑی ہوئی، وہ بہت تھا ہمارا ایک، مطلب میں کچھ کرنا چاہتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ مجھے موقع دیتے تھے. اگر ان کے ذہن میں کچھ بات آئی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا. ہماری کیمسٹری اتنی زیادہ مل گئی تھی. تو ان کے جانے کے بعد مجھے کافی فیل ہوتا ہے، خالی خالی سا لگتا ہے کافی. تو جتنے میرے سینئر فنکار، اللہ کا یہ شکر ہے مجھے سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. ببو برال صاحب، مستانہ صاحب، حاجی البیلا صاحب، عابد خان صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، شوقی خان صاحب. تو جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہوئے سب کے ساتھ، اور میں یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان سب نے میرے ساتھ محبت کی، بہت پیار کا اظہار کیا. مطلب سینئر ہوتے ہیں نا، کوئی اچھا لڑکا آ رہا ہے تو وہ بدتمیز بھی ہے تو پھر وہ اس سے تھوڑا سا دور بیٹھتے تھے. تو مجھے یہ اللہ کا کرم ہے، میرے پہ احسان رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور اچھا کام کرتا تھا، اور لوگ لائک بھی کرتے تھے، اور وہ خود مجھے باہر آ کے داد دیا کرتے تھے، پھر پیار سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی. سر، جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بڑے نامور فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے، تو آپ نے آج کے فنکاروں کے ساتھ بھی کام کیے، تو آپ دونوں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا، بڑے فنکار کے ساتھ کام کر کے اور آج کے جو فنکار ہیں ان کے ساتھ کام کر کے؟ یہ تو فرق اب دن رات کا فرق ہے. اچھا، اتنا زیادہ فرق ہے، زمین کیونکہ بڑے جو ہمارے لیجنڈ ہوئے، ہم میں سے کوئی بھی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک درویش لوگ تھے، کام کے حوالے سے بھی اور اپنے نام کے حوالے سے. طبیعتاً وہ مطلب عام فنکار جو ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہوتا. پاکستان میں ماشاءاللہ 19 20 22 23 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں سے میرا خیال 1 لاکھ فنکار بھی آپ نہیں اکٹھا کر سکتے، کیونکہ اتنے کم لوگ، اتنے نایاب لوگ ہیں یہ. تو یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں. تو بڑے ہمارے جتنے بھی فنکار آج کل جتنے بھی آ رہے ہیں، وہ تو خیر میں خود کو بھی انہی میں ڈالتا ہوں. میں اللہ معاف کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑوں کا کام دیکھ کے کرنا آسان ہو جاتا ہے. پاس سے کرنا، پلے سے کرنا، اپنے آپ سے لے کر آنا وہ کچھ اور بات ہوتی ہے. دیکھ کر کام کر لینا وہ بہت آسان ہے. تو جتنے بھی نئے آئے بندے، مطلب کہ میرے خیال میں وہ یہی، جب ویڈیو کا دور تھا نا اسٹیج ڈراموں کا، اس وقت بہت آسانی پیدا ہوئی نئے آنے والے فنکاروں کے لیے. 4 باتیں اس کی یاد کر لی، 3 اس کی یاد کر لی. یہاں پر تو ماشاء اللہ ایسے فنکار جو آج کل بڑا سر اٹھا کر پھر رہے ہیں. وہ خیر میں ان کو برا نہیں کہتا، ان کی ذہانت ہے. وہ سبھی باتیں ہاتھوں پہ لکھ کر لایا کرتے تھے، پرچیاں بنا کے جیبوں میں ڈالی ہوتی تھی، بازو پہ لکھے ہوئے ہیں یہ لافٹر ہیں، یہ جھکتے ہیں، یہ. تو اس طرح انہوں نے کام کیا. تو بس اب کام کی جو بات ہے وہ کم ہے. سر، یہ جو کامیڈی اسٹیج پہ کرتے ہیں اور جو کامیڈی ڈراماز میں ہوتی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے بیسیکلی؟ یہ تینوں میڈیم الگ ہے. بلکہ چوتھے پہ تو خیر مجھے موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا کام کرنے کا ریڈیو پر. یہ 4 میڈیم ہیں ہمارے فیلڈ کے.
اور اس میں سے تھیٹر الگ ہے، ٹیلی ویژن الگ ہے، اور فلم ہے وہ الگ ہے، مختلف انداز ہے، مختلف فریم ہے، مختلف ٹون ٹیمپو ہے ان کی، اور ان ہر جگہ پہ اپنے اپنا اپنا مزہ ہے سب کا، لیکن جو سمجھتا ہے نا اس بات کو، اس کو پتہ ہوگا کہ اب میں فلم کے لیے کام کر رہا ہوں، اب میں تھیٹر کے لیے کر رہا ہوں، تو اب میں ٹیلی ویژن کے لیے کر رہا ہوں، تو مجھے کیسے کرنا چاہیے، یہ بہت مشکل آتا ہے، یہ ان کو آتا ہے جنہوں نے بڑے استادوں کے ساتھ کام کیا ہے، کسی سے کچھ سیکھا ہے، کسی سے مار کھائی ہے اس کام کے لیے، تو میرا خیال انہی کو آئے گا۔ سر آپ تھیٹر کے بڑے فنکاروں میں سے آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ بہت بہتر جواب دے سکتے ہیں اس سوال کا کہ تھیٹر دیکھنے کے لیے فیملیز کیوں نہیں جاتی، بس من چلے نوجوان لڑکوں کا ہی رش ہوتا ہے وہاں پہ؟ اچھا، یہ بھی کافی یہ کویسچن بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، اس کا آنسر بھی ہم کافی دیتے رہتے ہیں، لیکن بیسیکل یہ پرابلم ہے اصل میں کہ اگر کوئی ہمارے ہاں چیز ہٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے فنانسر لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، جو کہ صرف پیسے پر ان کی نظر آ جاتی ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، پیسہ کمایا جائے، کوالٹی کو، معیار کو، عزت کو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو تھیٹر کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، جب اس نے عروج پکڑا ہے اور پیک پہ تھا اس وقت، فیملیاں بھی آیا کرتی تھی۔ آپ نے ہمارے ڈرامے دیکھے ہوں گے، اللہ زندگی تندرستی دے سہیل احمد صاحب کو، ان کے ساتھ ان کی ڈائریکشن میں ان کی رائٹر، مطلب وہ رائٹر بھی ہوتے تھے، ڈائریکٹر بھی ہوتے تھے، پروڈیوسر بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہم نے جتنا بھی کام کیا ٹوٹل فیملی کے لیے وہ کام تھا۔ آج بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ فیملی کے لیے کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھیٹر میں آ گیا گانا، ڈانس آ گیا، ٹھیک ہے۔ سہیل احمد صاحب نے اس دور میں بھی ڈانس نہیں ڈالا، اس دور میں بھی ہم نے مقابلہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ڈانس والے 4 گانے ہو رہے، 5 گانے ہو رہے، ہمارے ڈرامے میں گانا نہیں ہوتا تھا، ہم صرف کام کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت سے تمثیل میں 6 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، 1 سال تک ہمارا ڈرامہ چلا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے تھیٹروں میں 7 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، زیادہ 15 دن کے بعد ڈرامہ چینج ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا وہی کام اٹھا کر وہ ادھر کر رہے ہوتے تھے، وہی لے کر ادھر چلے گئے۔ گانے نے تھیٹر کو، گانے نے برباد کیا، ڈرامے نے نہیں کیا۔ جب گانا اس طرح کا ہو کہ مطلب گانا ختم ہوا، گانا ختم ہوا، اب گانا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد عام سی بات دیکھنے والوں کو اچھی نہیں لگے گی، تو بات بھی پھر اسی طرح کی چاہیے کہ لوگ پھر ہنسیں گے، کس بات پہ ہنسیں گے۔ پھر یہ آ گیا، 2 ہنسانے والے آ گئے، اب گانا آ گیا، پھر ہنسانے والے آ گئے، پھر گانا آ گیا، پھر ہنسانے والے آ گئے، ڈرامے کا لنک ٹوٹ گیا، وہ جو ایک تھیم بنی ہوتی تھی، ایک رچاؤ بنا ہوتا تھا، وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر جیسے میں نے بات کی، فنانسر لوگ آ گئے، انہوں نے کہا پیسے لگاؤ، گانے 2 اور ڈال دو، کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کرو۔ پیسے کی طرف جب زیادہ رجحان ہو گیا تو کوالٹی معیار ختم ہو گیا، سکرپٹ سب سے پہلے ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈائریکشن ختم ہوئی، ڈائریکشن کے بعد مطلب کہ کنٹرول ختم ہوا آرٹسٹوں پر، آرٹسٹوں کو یہ ہو گیا کہ یہ فنکار بک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ ڈائریکٹر بکتا تھا، رائٹر بکتا تھا، تو اب یہ دور آ گیا تھا کہ کامیڈی کرو، جس کو کامیڈی آتی ہے وہ بک رہا ہے، بس باقی چھوڑ دو۔ تو پھر رائٹر بھی ختم ہوا، ڈائریکٹر ختم ہوا، جب یہ سب لوگ ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ پھر کوالٹی والا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ وہی بات آ گئی، 4 میں نے یاد کی ہوئی ہیں، رات کو VCR لگایا میں نے، ویڈیو پہ میں نے وہ دیکھا، وہ ساری میں نے لکھی، صبح میں آ گیا ہوں۔ تو میں جو مین فنکار ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کی بھی کر رہا ہوں، 4 دوسروں کی کر رہا ہوں، 1-2 میری اپنی بھی پاس ہیں، وہ بھی میں کر رہا ہوں۔ تو مطلب مین فنکار کے برابر آ کے لوکل سا بندہ کھڑا ہو گیا۔ تو پروڈیوسروں نے کہا کہ ان کو 2 لاکھ دینا ہے، تو یہ 30,000 میں اتنا ہی کام کر رہا ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ پبلک نے تو ہنسنا ہی ہنسنا۔ ایک وہ باتیں انہوں نے وہ لی ہوئی ہیں کہ جو بڑوں کی ہے، وہ بات کوئی بھی کرے گا تو دیکھنے والے ہنسیں گے۔ اس طرح کا کر کے آہستہ آہستہ تھیٹر کو ختم کیا گیا ہے۔ سر، عمومی تاثر یہ ہے کہ کامیڈین کی پردے پہ لائف بڑی ہنسانے والی ہوتی ہے، لیکن اپنی حقیقی زندگی میں وہ بہت اکیلے ہوتے ہیں، تو اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، اکثر یہ سننے میں آیا کہ ہمارے سب سے بڑے لیجنڈ کامیڈین تھے چارلی چپلن صاحب، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ
بہت ہی دکھی ہوتے تھے. وہ بارش کا انتظار کیا کرتے کہ بارش آئے تو میں رو لوں تاکہ میرے تھرو لوگوں کو نظر نہ آئے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی ذاتی ڈسکس ہوتی. بندہ اصل میں آرٹسٹ کوئی بھی حساس ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان کی ایگو بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے, بہت جلد ہو جاتی ہے. تو پتہ نہیں کیا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا. لیکن میں جو حساب لاؤں ایز اے کامیڈین, میں بھی کامیڈی ہوں, تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی ایک ٹینشن ہوتی ہے بندے کو, سوچ ہوتی ہے, کسی کا غم ہوتا ہے, وہ دنیا کے ہر انسان کو ہے, کامیڈین کو نہیں ہے. میرا باپ نہیں ہے, میری ماں نہیں ہے, مجھے ان کا بھی غم ہے, ٹھیک ہے. میرے بھائی فوت ہوا, میری ایک ہی بہن تھی وہ فوت ہوئی, مجھے ان کا بھی غم ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے اندر ہے, یہ ہر انسان کو ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, اس کو بھی ہوگا, ان کو بھی ہوگا, سبھی کے ساتھ یہ چلتا ہے. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ذاتی دکھیات, وہ میرے خیال میں میں اس بات کو نہیں, اپنی مطلب ذاتیات تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم بھی ہیپی رہتے, خوش رہتے. خوشی کا موقع ہوتا خوش ہوتے ہیں, اور جب کوئی ایسی بات ہوتی پھر ظاہر ہے وہ تو چلتا ہے. جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فنکار لوگ, آرٹسٹ لوگ بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, تو زندگی میں دکھ اور تکالیف تو آئی جاتی ہیں, اور جب آپ نے لوگوں کو اسٹیج پہ جا کے ہنسانا ہو لیکن آپ خود کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہوں, کسی دکھ یا تکلیف سے گزر رہے ہوں, تو پھر وہ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ یہ ہے دیکھیں, ایک جاب ہوتی بندے کی, ایک ڈیوٹی ہے. اب 500-600 بندہ گھر سے پتہ نہیں کتنے دکھ, کتنے غم, کتنے رنج لے کر آیا ہے, وہ ہیپی ہونے کے لیے آیا ہے. تو ان کے سامنے ہم اپنا دکھ رکھیں گے تو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا کہ یار میں تو پہلے گھر سے آیا ہوں, آگے سے یہ بھی یہی کر رہا ہے. پھر وہ ہمیں پیسے خرچ کر دیکھنے آیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آیا ہے تو اس کو خوش کیا جائے, کیونکہ وہ ہماری شاپ پر آیا ہے. بالکل ہم اپنی شاپ پر ان کو اپنا دکھ نہیں سنا سکیں گے, ان کو جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے بہت سے ایسے بڑے فنکار ہیں, طارق جوید صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ہمارے استادوں میں تھے, وہ بھی بہت بڑے فنکار تھے. ان کے ہاتھوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, بہت تراشا انہوں نے ہمیں, اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے. اور ان کے گھر میں بھی والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ان کی, ٹھیک ہے. گھر میں میت پڑی ہے تو وہ شو پہ آئے ہوئے تھے. شو کرنے کے بعد جا کے انہوں نے اپنا دکھ بتایا سب کو, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ذاتی طور پر یہ ہوا, میرا بھائی جو کہ ساجن عباس سے بڑا تھا, وہ اس کا انتقال ہوا تھا, تو فیصل آباد میں شو چل رہا تھا میرا, تو میں ان کو گھر چھوڑ کر شو پر گیا ہوں. شو پر جا کر کسی کو نہیں بتایا کیا ہوا, کچھ نہیں. تو شو کرنے کے بعد پھر میں سب کو میں نے بتایا کہ جی یہ سلسلہ ہے, تو میرے گھر میں اب یہ بات ہوئی ہے. اس طرح ہمارے کافی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ میرا خیال میں دنیا داری کی ایک رسم ہے. بالکل, میں آپ کی بات کو ہی بڑھانا چاہوں گی کہ آرٹسٹ لوگ صرف حساس طبیعت کے مالک ہی نہیں ہوتے, بلکہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک بھی ہوتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہے. شعبہ مل جانا, الگ سے ہو جانا, وہ اور بات ہے, ٹھیک ہے. انسان تو مالک نے ایک جیسے سارے بنائے نا. سر, آپ نے بتایا جیسا کہ آپ نے فلمز میں بھی کام کیا, ڈراماز میں بھی کام کیا, تھیٹر بھی کیا آپ نے, تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس کام میں آیا, کون سا کام کرنے میں, کس میڈیم میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا کام کرنے میں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں, تینوں کا اپنا فلیور ہے, تینوں کا اپنا, اور مجھے ماشاءاللہ تینوں میں ہی مزہ آتا ہے. تینوں میں ہی مزہ ہے. آپ نے سنگنگ بھی کی, تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے بھی آپ نے کوئی تربیت لی, یا جگتوں کی طرح یہ سنگنگ بھی ہوتی گئی, گانے بھی آتے گئے اور آپ گاتے گئے؟ سنگنگ اصل میں جو گائکی ہے وہ الگ کام ہے. میں تو ایز اے کامیڈین, ایز اے پیروڈی, کوئی سانگ بنتے تھے وہ ہٹ ہو گئے, اس میں سر تال کا کوئی اتنا مارجن مطلب نہیں ہوتا ہے, نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. لوگوں نے فکروں پہ ہنسنا ہے اور خوش ہونا ہے, تو وہ بسورا بھی, میرے جیسا بسورا بھی چل جاتا ہے. تو وہ اس حوالے سے وہ میرا چل گیا, ورنہ گانا بہت مشکل کام ہے, گانا اور چیز ہے. اور ایز اے کامیڈین جو میں کرتا ہوں اس لوگ لائک کر لیتے ہیں, پسند کر لیتے ہیں, وہ بات اور ہے. لیکن اصل جو گانا ہے وہ مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے. جی سر, آپ نے ناگن ڈرامہ میں کام کیا, وہاں آپ کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ تھا, اس کو کافی پذیرائی بھی ملی اور وہ کافی لمبے عرصے تک بھی چلا.
تو مزید بتائیے گا اور کون کون سے ڈراماز میں آپ نے کام کیا اور کون سے موویز میں آپ نے کام کیا اور آپ کے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی آنے والے ہیں؟ ہاں فلمیں بھی کافی کی ہے، ٹیلی ویژن کے ڈرامے بھی کافی کیے. یہ ناگن جو ڈرامہ تھا یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، شاہ بلال صاحب، جی وہ ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے اپنی محبت میں قید و کھوجی کا ایک اسپیشل رول بنا تھا، وہ کروایا تھا اور واقعی وہ بڑا اچھا تھا. اور اس کا سیزن 2 اچھا آنے والا ہے، اس میں انشاءاللہ پھر آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے میں نے کافی ڈرامے، مطلب کافی تو نہیں 3-4 ڈرامے کیے جو ماشاءاللہ بڑے سپر ہٹ ہوئے. ایک تو راہیں تھا، اچھا راہیں ڈرامہ تھا، اس میں بڑا اچھا رول تھا، رول بھی کلک کیا. میں اور محمود خان صاحب اللہ جنہ نصیب کرے، وہ بھی ہمارے بہت ہی بڑے فنکار تھے، ہمارے ساتھی تھے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم نے باپ بیٹے کا دونوں نے اس میں رول کیا تھا. تو اس کے بعد ایک ہوا پہ رقص تھا. اچھا ہوا پہ رقص تھا، یہ لکی ایرانی والے میاں امجد صاحب، وہ اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، وہ اس کے پروڈیوسر تھے. اور عابد علی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اس کے ڈائریکٹر تھے. اور حسن نثار صاحب کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ تھا. اور ماشاءاللہ اس میں بہت ہی زبردست رول تھا پتنگے کا. پتنگا ایک کامیڈین کریکٹر ہے سرکس میں، تو وہ لوگوں کو ہنسا رہا، اپنا کام کر رہا، اور خود کو برین ٹیومر ہوتا ہے اس کو. وہ بہت ہی خوبصورت رول تھا، بہت ہی اچھا تھا، اور وہ بڑا رول کلک ہوا تھا. اس کے بعد ایک یہ کیا ہے ایز اے اینکر میں نے وہ شو کیا تھا پی ٹی وی پہ ٹیلی ویژن کے یہ. اور فلم میرا خیال 30-35-40 فلمیں میں نے کی ہے جو ایز اے کامیڈین. اور ایک پنجابی فلم ایز اے ہیرو بھی کی ہوئی تھی، زندگی گزارو ہنس کے، وہ بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی گئی. تو آنے والی فلموں میں ایک تو گول گپوں کے نام سے فلم مکمل پڑی ہوئی ہے. یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کرونا نہ ہوتا تو عید پہ وہ ریلیز ہونی تھی. اس کے بعد لو از لاہور، آئی لو یو لاہور تقریباً محمد رانا صاحب کی. اس کے بعد ایک انڈین فلم میں نے کی تھی، دلیر مہندی صاحب کا بیٹا اس میں ہیرو تھا، میری شادی کراؤ. وہ دبئی میں ساری شوٹنگ کی تھی، سید نور صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. وہ فلم بھی اچھی تھی. اور اس کے بعد ایک تو اور انڈین پنجابی فلمیں کی، وہ خیر لگ نہیں سکی، لیکن آئندہ پروجیکٹ انشاءاللہ آ رہے ہیں کافی زیادہ. تو انشاءاللہ لوگ بڑی سکرین پر بہت اچھے رولوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. امید ہے آپ دوبارہ بھی ٹائم دیں گے انشاءاللہ. اور آپ سے میں تو بڑا خوفزدہ ہو رہی تھی پہلے، لیکن آپ کا اتنا پازیٹیو امیج آیا ہے میرے سامنے. نہیں، آپ جس طرح تر 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 بول رہی ہیں نا ماشاءاللہ، آپ بہترین اینکر ہیں. آپ صحت تھوڑی جی کمزور ہے لیکن اینکرنگ پوری ہے. لیکن تھوڑی بہت مجھے بھی پڑی گئی ہیں آپ نے، تھوڑی بہت ہوتا ہے جی. اور بڑا آپ نے جو بتایا آرٹسٹ، بڑا میسج دیا آپ نے کہ صرف وہ اتنا حساس ہی نہیں ہوتا، بڑے مضبوط اعصاب کا مالک بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ مطلب باتیں جو بنی ہوئی ہیں کچھ کئی جگہ پہ یہ صحیح باتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، کافی لوگ ایسے ہوئے ہیں ہمارے جو کامیڈین تھے، وہ اندر سے دکھی رہے، یا ان کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی جس چیز کو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو ملی نہیں ہے، اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن میرا خیال میں کوئی باقی زیادہ تر یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین سر، اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ. اور سر کے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے سب نے، جو انہوں نے انٹرویو میں بتایا. جی بالکل صحیح ہے. سخاوت ناز آفیشیل میں نے اپنا چینل بنایا ہوا بھائی، اس کو بھی ذرا لائک کریں، شیئر کریں اور دیکھیں اس کو. اس میں آپ کو آپ کے مطلب ذوق کے مطابق ہمارا کام ملے گا. وہ جو میں نے تھیٹر پہ بھی نہیں کیا، کہیں بھی نہیں کیا، وہ صرف اپنے چینل کے لیے کر رہا ہوں. دیکھیے گا ضرور. تھینک یو سو مچ. تو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. سخاوت ناز کی آپ نے باتیں سنی اور ہمیں بھی بہت انسپائر کیا ان کی باتوں نے. امید ہے ہمیں وہ دوبارہ بھی ٹائم دیں گے، ان کو ہم دوبارہ بھی تنگ کریں گے اپنے شو پہ آنے کے لیے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. گڈ بائے.